हेलो गाइस, आई एम वन ऑफ द बैश ब्रोज। तो आज हमें ज्वाइन किया है मलिक वकास साहब ने। ये इस्लामाबाद से आए हैं, स्पेशल हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो इन्होंने कुछ इंटरव्यूज़ लाइन अप किए हैं। तो आज वकास साहब सबसे पहला किसका होगा इंटरव्यू? अस्सलाम वालेकुम। सजाद ने मेरा तारुफ करवा दिया। कोशिश करेंगे कोरोना के हवाले से कुछ फिलंथ्रोपिस्ट और जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान से बाहर भी हैं उनसे भी बात करें और कुछ हुकूमती अरकान से भी बात करने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहला इंटरव्यू है वो डॉक्टर अमजद साकिब साहब का। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, फाउंडर हैं, CEO हैं अखुवत के। और अखुवत बाकी NGOs की तरह पाकिस्तान में इस वक्त पहले भी बहुत अरसे से काम कर रही है, साल से, लेकिन इन मौजूदा सूरत हाल में जो कोरोना वायरस का इशू चल रहा है पाकिस्तान में, उसके हवाले से उन्होंने भी एक अलम उठाया है लोगों की मदद करने का। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके साथ होंगे डॉक्टर अमजद साकिब साहब। आए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब साहब, फाउंडर हैं, CEO हैं अखुवत के। अखुवत पाकिस्तान का बल्कि अब दुनिया भर का एक जाना पहचाना नाम है और लाखों, बल्कि मैं कहूँगा लाखों ख़ानदानों, बेसहारा ख़ानदानों का एक अब ये सहारा बन चुकी है। और बहुत सारे लोग इस मौजूदा दौर में, जब कोरोना जैसी एक कुदरती आफत ने पूरी दुनिया को घेरा हुआ है, तो अब अखुवत को भी देखना शुरू किया। तो हम डॉक्टर अमजद साकिब साहब से पूछेंगे कि वो इस मौजूदा मुश्किल में पाकिस्तान के लोगों के लिए क्या कर रहे हैं और क्या इरादा रखते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि कोरोना, क्योंकि तकरीबन अब 4-5 माह पहले ये जब स्टार्ट हुआ था, क्या अखुवत तब से इसकी तैयारी करना अखुवत ने शुरू कर दी थी, या आप अब इन मौजूदा हालात में तैयार हुए हैं इस मुश्किल से निमटने के लिए? देखिए, हमने फ्रैंकली स्पीकिंग 4-5 महीने पहले तो हमें बिल्कुल नहीं सोचा। कोई 3 हफ्ते पहले हमने सोचा, जब पाकिस्तान में ये केसेस हुए तो हमें फिर हमारे सामने ये बात आई। बल्कि हमारे जो दोस्त साथी हैं उन्होंने कहा कि जी अखुवत हर मामले में आगे होती है, हर खिदमत के काम में आगे होती है, तो आपने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। तो ये क्रेडिट मैं अपने दोस्तों को, साथियों को दूंगा कि उन्होंने हमें कहा कि जी आप इसके ऊपर काम करें। तो फिर हमने इमीडिएटली कहा कि कोरोना इमदादी फंड बनाएंगे और उसमें हम अपील करेंगे। हमारे डोनर बड़े बड़े लोग नहीं होते, छोटे लोग, छोटे से मेरी मुराद थोड़े वसाइल वाले। दिल तो उनका बहुत बड़ा होता है, कोई 10,000 देता है, कोई 50,000 देता है, कोई लाख देता है। तो यूँ हमने वो फंड बना दिया और हमने फिर 5 काम अपने लिए मुंतखब किए। एक पहला काम यह है कि इमीडिएटली कोई मजदूर हैं, बैठे हुए हैं, बेसहारा हैं, उनको खाना दे दिया जाए। दूसरा यह है कि फिर ज़रूरतमंद ख़ानदानों को राशन पैक दे दिए जाएँ। तीसरा यह है कि अगर राशन पैक वहाँ पर नहीं पहुँचाए जा सकते तो कैश ट्रांसफ़र कर दिया जाए। चौथा फिर यह है कि जो फ्रंट लाइन डिफेंडर्स हैं, आपके डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, नर्सेज हैं, उनको हम कैसे मदद करेंगे, क्योंकि उनको अच्छा इक्विपमेंट मिलना चाहिए, मास्क मिलने चाहिए, चीज़ें। तो ये हमारा है। और हमने अब एक और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक और फैसला किया है कि हम ऐसे सफ़ेद पोश लोग जो बिस्प में रजिस्टर्ड नहीं है, यानी जिनको गवर्नमेंट अपनी माहाना इमदाद नहीं देगी, उनको हम 10 से 15,000 रुपये कर्ज़ हसन देंगे। यानी उनका जो इमीडिएट नीड्स हैं वो पूरी हो जाएंगे, क्योंकि वो ज़कात के मुस्तहिक नहीं है, ज़कात लेना नहीं चाहते, ये इस तरह की चीज़ें। तो वो फिर अगर कोई 10,000 हमसे लेगा तो वो 1 महीने के बाद इंशाअल्लाह ताला, जब हम तवक्को करते हैं कि इकनॉमिक एक्टिविटीज़ रिवाइव हो जाएंगी, कारोबार चलने शुरू हो जाएंगे, तो फिर जो कारोबार करता है, कोई साइकिल पंक्चर लगाता है, कोई मोटरसाइकिल रिपेयर करता है, कोई फल बेचता है, कोई छोटा दुकानदार है, तो वो फिर हमें 500 रुपये महीना करके वो 10-15 हज़ार रुपये वापस कर देंगे। और ये इस कदर ज़्यादा लोगों ने इसके ऊपर शौक़ का इजहार किया कि जी 500 रुपये महीना 2 महीने के बाद देना तो हमारे लिए कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि कारोबार के ऊपर हम बैठे होंगे। लेकिन आज हमें अगर 10-15 हज़ार रुपये मिल जाएँ तो न जाने हमें अपनी कितनी छोटी छोटी ज़रूरियात, बच्चे का दूध है, खाना है, दवा है, बिजली का बिल है, कोई और मसला है, वो हम, मोटरसाइकिल का पेट्रोल है, तो वो कैश स्टार्व्ड हो गए हैं हम। तो ये एक हमारी 5वीं इंटरवेंशन होगी। इसका इन्हिसार इसके ऊपर है कि आप जैसे दोस्त हैं वो हमारी तावन हमारे साथ कैसे करते हैं, लोग मदद कैसे करते हैं, क्योंकि अखुवत रिप्रेजेंट्स द कॉन्शियस ऑफ द होल नेशन। ये लोग हमारी तरफ और भी बहुत से अच्छे अदारे हैं, ये सब NGO सेक्टर्स जो है, ये इसी के ऊपर इसका इन्हिसार है कि अच्छे लोग किस तरह से अपने हिस्से की खुशियाँ दूसरों को देने के लिए तैयार हैं।
ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت یہ کیونکہ کرونا کا جو ایک خوف ہے، جو پینک ہے، وہ تقریباً پورے ملک میں پھیل چکا ہے اور اکنامک ایکٹیویٹی بالکل ختم ہے، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، تو کیا اخوت جو اپنا نیٹ ورک ہے وہ موجودہ صورتحال میں پورے پاکستان میں پھیلائے گی؟ اور اگر پھیلائے گی تو کیا حکومت کے ساتھ بھی چلے گی یا انڈیویجولی اخوت کام کرے گی؟ دیکھیے، اخوت الحمدللہ کوئی 400 شہروں میں ہمارے ادارے کے دفاتر پہلے سے موجود ہیں. پہلے سے بھی ہم حکومت کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، حکومت کے تعاون سے کام کرتے ہیں اور لوگوں کے تعاون سے کام کرتے ہیں. دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارے جیسے ممالک میں ریسورسز کی اصل کسٹوڈین تو حکومت ہوتی ہے. ہم صرف کمپلیمنٹ کرتے ہیں. این جی اوز جو ہیں اس میں اسسٹ کرتی ہیں کہ جہاں حکومت نہیں پہنچ پاتی کسی چھوٹے سے علاقے میں، اپنے محدود سے وسائل کے ساتھ این جی او وہاں چلی جاتی ہے. این جی او جو ہے نا، یہ حکومت کی موجودگی کو ریپلیس نہیں کر سکتی، لیکن کمپلیمنٹ کر سکتی ہیں، سپلیمنٹ کر سکتی ہیں، اسسٹ کر سکتی ہیں. تو ہم نے اپنا کام جو شروع کیا ہے اسی امید پہ شروع کیا ہے کہ جب یہ ڈیمونسٹریٹ ہوگا سکسیس کی صورت میں تو پھر انشاءاللہ تعالی حکومت بھی ہمارے ساتھ مل کے کرے گی. حکومت کیا ہے؟ حکومت کسی سیاستدان کی پارٹی کا نام نہیں ہے. حکومت دراصل ہم سب کی ایک مشترکہ جو ہے چوائس کا نام ہے. سر، اخوت کے سر جو والنٹیئرز ہیں یا ورکرز ہیں، ان کے لیے سر پروٹیکشن کے لیے بھی آپ کچھ کر رہے ہیں کہ ان کی کوئی ٹریننگ ہوئی ہے یا ان کو ہر چیز پرووائڈ کی جا رہی ہے، ماسک اور ایوری تھنگ، جو ورکرز ہیں، گراؤنڈ ورکرز؟ اخوت کے جو والنٹیئرز جو ہمارے اخوت کے امپلائیز ہی ہیں نا، تو وہ اپنا خیال خود کر رہے ہیں. وہ الحمدللہ ماسک ان کے پاس ہیں، جہاں پر ماسک نہیں وہ ہم دے رہے ہیں. جو ہمارے بہت زیادہ انٹریکٹ کر رہے ہیں، انٹرفیس ان کا زیادہ ہے، ان کو لیے ہم نے وہ جو پلاسٹک کی جو ڈریسز بھی خریدے ہیں. تو ہم کوشش تو کرتے ہیں، لیکن ہمارے ادارے کے لوگ جو ہیں یہ توکل کے اوپر بھی یقین رکھتے ہیں، لیکن اپنے طور پر وہ ان کو ہم نے انسٹرکشنز کی ہوئی ہیں کہ جب وہ میٹنگ کریں تو ڈسٹنس کا خیال رکھیں، ہاتھ دھوئیں. ہم ان کو صابن پرووائڈ کرتے ہیں، ان کے لیے ماسک کا انتظام کرتے ہیں. تو یہ چیزیں تو ہیں. ظاہر ہے ہمیں اپنے ورکرز بے حد عزیز ہیں. یہ انہی کی محنت کا حاصل ہے نا کہ ہم کسی جگہ پر پہنچ پاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ جو خان صاحب نے، پرائم منسٹر صاحب نے ایک ٹائیگر فورس کا ایک پلان بنایا اور اس کی رجسٹریشن بھی شروع ہو گئی ہے، تقریباً 3-3.5 لاکھ لوگوں نے اس میں رجسٹر کر دی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یہ آبویسلی ابھی تقریباً 1-2 منتھ اللہ نہ کرے یہ مشکلات دیکھنی پڑیں گی، تو کیا یہ اسٹریٹجی حکومت کی ٹھیک ہے؟ کیا ایسی فورسز ان مشکل وقت میں کام کر سکتی ہیں اور کیا کر پائیں گی؟ اور کیا سر وہ آپ کی جو اخوت ہے اس کو ہیلپ آؤٹ اس کو بھی کر سکیں گی کوئی اس کا؟ یہ جو وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا ہے یہ بہت ایک اہم اعلان ہے. اس کو ہمیں سیاسی تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے. اب وزیر اعظم نے کیا کہا؟ انہوں نے یہی کہا نا کہ جو والنٹیئرز ہیں وہ آگے آئیں اور اس جو آفت میں وہ رضاکار کی حیثیت سے کام کریں. تو یہ پیغام سب کے لیے ہے. تو ہم بھی رضاکار ہیں، تو سارے لوگ ملیں گے. اس کو کہتے ہیں کمیونٹی انگیجمنٹ، کہ آپ اکیلے کام نہیں کر سکتے، آپ کو پوری معاشرے کو ساتھ ہی اپنا بنانا ہوگا. اسی طریقے سے دیکھیں، ہم نے سب سے پہلے دن یہ اعلان کیا کہ اس مسئلے کا حل صرف حکومت کے پاس نہیں ہے. ہم نے ایک نعرہ دیا نیبر ٹو نیبر مواقعات، یعنی این ٹو این. ہر ہمسایہ رات کو سونے سے ہر شخص رات کو سونے سے پہلے اپنے دائیں بائیں دیکھے کہ میرا ہمسایہ محفوظ ہے، خوراک کی ضرورت تو نہیں ہے، دوا تو نہیں چاہیے، تنہا تو نہیں ہے، اس کی مدد کرے. اگر اس اسپرٹ کو ہم لے لیں تو دیکھیں کہ پورے پاکستان میں ہر شخص کا کوئی نہ کوئی تو ہمسایہ ہے، تو سارے کے سارے لوگ ایک دوسرے کی مدد پہ آمادہ ہو جائیں گے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ غریب بستیوں میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب غریب ہے، تو اس کے ہمسایگی میں کوئی امیر بستی بھی تو ہے. وہ امیر بستی اس غریب بستی کو اپنی ساتھ سولیڈیرٹی قائم کر لے، محبت کا رشتہ قائم کر لے اور وہاں پر وہ مدد کے لیے چلی جائے. تو ایک محلہ ہے جس میں امیر بھی رہتے ہیں، غریب بھی رہتے ہیں، تو وہاں پر محلے کی سطح کے اوپر 5-7-8 گلیاں جو ہیں ان کی سطح کے اوپر مسجد میں بیٹھ کر ایک انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ بنایا جا سکتا ہے کہ بھئی اس محلے کے اندر 500 لوگ رہتے ہیں، اس میں سے 50 غریب ہیں، تو آئیں مسجد کی سطح پر، محلے کی سطح پر ان کی مدد کریں. تو یہ مختلف طریقے ہیں کمیونٹی انگیجمنٹ کے، پارٹیسپیشن کے. تو اس میں یہ بھی ہے، ٹائیگرز کا نام رکھ لیں آپ ان کو،
لائنز کا نام رکھ لیں, آپ ان کو فاختہ کہہ لیں, امن کی خواتین کو آرگنائز کر لیں, تو اس میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ, ان کو کوئی تنخواہ تو نہیں کسی کو مل سکتی, رضاکار تو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے, تو یہ ایک اچھی موو ہے. ہمیں اس کو, ہاں اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو رضاکار ہیں ان کا اختیار کیا ہے, ان کو وسائل کیسے دیے جاتے ہیں, ان کی جو رول کیا ہوگا, ان کا ٹاسک کیا دیا جائے گا, اور وہ کس طریقے سے کمیونٹی کو آرگنائز کریں گے, کس طریقے سے ان کی رہنمائی کریں گے, ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ کیسے ہوگا. تو یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں. بٹ آئی ایم شیور کہ اس قسم کی باتیں سے بہت ساری پروٹوکول جو ہے نا وہ ڈیٹرمنٹ نہیں ہوتے, وہ خود سے غلطیاں کر کے انسان سیکھ کے چند دنوں میں وہ سسٹم بنا لیتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہوں گا بائی دا اینڈ کہ کیا یہ جو کرنٹائن سینٹرز ہیں جو اب تقریباً بہت سارے بڑے شہروں میں بن چکے ہیں, کیا اخوت وہاں پر بھی کوئی اپنی سروسز دینے کا ارادہ رکھتی ہے؟ جی, جتنے کوارنٹائن سینٹرز ہیں نا, جب میں نے آپ کو بتایا ہم 13 ہسپتال جو بڑے بڑے ہسپتال ہیں ملک کے, اس میں پشاور میں بھی ہے, انڈس ہسپتال کراچی کا ہے, پھر ہم پنجاب کے بہت سارے ہسپتال ہیں, کوئٹہ میں بھی ہم ہسپتال ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا. تو وہاں پر ہم ان لوگوں کی, اپنے ڈاکٹرز, اپنے پیرامیڈکس اور اپنی نرسز کی حفاظت کے لیے جو سامان اگر حکومت کے پاس کمی ہے تو وہ ان کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں, تاکہ ان کو کوئی یہ احساس نہ ہو کہ ہم تو میدان میں سب سے آگے صف اول میں جنگ کر رہے ہیں اور ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے. تو یہ ہم کوارنٹائن میں اور میڈیکل کے شعبہ میں ہم, ظاہر ہے ہم ڈاکٹر تو نہیں ہیں, ہم علاج تو نہیں کر سکتے, لیکن ہم جو مسیحا ہیں جو علاج کر رہے ہیں ان کے پیچھے تو کھڑے ہو سکتے ہیں, ان کو سپورٹ تو کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہم نے ان کو فائنینشیل سپورٹ فار دا پرچیز آف اکوپمنٹس اور ماسک وغیرہ وہ فراہم کی ہے. ڈاکٹر صاحب بائی دا اینڈ آپ اپنے دیکھنے والوں کو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے کیا میسیج دیکھنا چاہیں گے موجودہ حالات میں؟ دیکھیں, میسج یہ ہے کہ مسلمان کبھی گھبراتا نہیں ہے, مسلمان کبھی نا امید نہیں ہوتا. جو شخص نا امید ہو جاتا ہے وہ دراصل کفر کا مرتکب ہوتا ہے, کیونکہ جب تک خدا ہے میں مایوس نہیں ہو سکتا. تو پہلی پیغام تو میرا یہ ہے کہ نا امید نہیں ہونا, دوسرا یہ ہے کہ اعتماد رکھنا ہے, اور تیسری چیز ایک اور بھی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ بھوک سے نہیں مرتا, بیماری سے نہیں مرتا, وہ خوف سے مرتا ہے. تو خوف نہیں ہونا چاہیے. سب سے زیادہ خوف زدہ کرنے والی چیز خود خوف ہے. تو خوف سے بے نیاز ہو جائیں, اور جو بھی ہے آپ کا میرا کام بہترین کاوش کرنی ہے, اس کے نتیجے کے مکلف ہم نہیں ہیں. تو یہی پیغام ہر شخص کے لیے ہے کہ وہ محنت کرے اور پھر نتائج خدا پہ چھوڑ دے. ایسی ہزاروں آفتیں آئی ہیں نسل انسانی پر, اور اب وہ کہانی بن گئی ہیں. تو یہ وائرس بھی آج سے 10-20 سال بعد کہانی کے طور پر کتابوں میں پڑھا جائے گا کہ ایک بیماری آئی تھی, اس نے انسانیت کو ہلا کے رکھ دیا, لیکن جو بہادر لوگ تھے, جو ایثار پیشہ تھے, انہوں نے ناقابل یقین اور ناقابل فراموش اپنے جو ہیں کارنامے اس میں دیے. یہ وقت کے ساتھ چیز گزر جائے گی. وہ جو غالب کا ایک شعر ہے کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی. تو یہ مشکلوں کے ذریعے خدا کبھی کبھی اپنی بندوں کی جو ہے وہ امتحان بھی لیتا ہے, یا ان کو کسی اور بڑے کام کے لیے تیار بھی کرتا ہے. تو ہمیں رونا دھونا نہیں ہے, بس بہادری سے مقابلہ کرنا ہے. ہاں ایک چیز اور بھی ہے کہ اپنی جان کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے. احتیاطی تدابیر اختیار کریں, اور این ٹو این موومنٹ میں آپ کو بتاؤں ہمارے تمام دکھوں کا حل ہے. دیکھیں, جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے یا کسی کے گھر میں آگ لگ جاتی ہے یا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, تو دوست رشتہ دار تو 2-4-6 گھنٹوں کے بعد پہنچیں گے. سب سے پہلے ہم سایہ پہنچیں. تو دس از نیبر ٹو نیبر اخوت, نیبر ٹو نیبر مواقعات, نیبر ٹو نیبر سولیڈیرٹی. تو این ٹو این موومنٹ ہمارے مسائل کا حل. تھینک یو ویری مچ سر. گاڈ بلیس یو سر. میں آپ کی بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ یہ جو ہے اچھی بات آگے پھیل سکے. یہ خوشبو ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. تھینک یو سو مچ سر. اللہ